औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान चौधरी शहबाज राई और आप देख रहे हैं कोह नूर न्यूज़ डिजिटल। नाजरीन, अपना घर अपनी जन्नत, हर एक का ख्वाब है अपना घर अपनी जन्नत, और इस ख्वाब को हर इंसान, हर फैमिली मेम्बर की ख्वाहिश होती है कि मेरे अपनी छत बन जाए, मेरा अपना घर बन जाए। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि ये ख्वाहिश पूरी करने के लिए पूरी ज़िंदगी की एफर्ट लग जाती है, फिर जाके किसी का ये ड्रीम, ये ख्वाब पूरा होने को होता है। और अक्सर आपने देखा है कि घर बनाने के लिए, अपनी छत बनाने के लिए सबसे पहले आप प्लॉट लेते हैं, किसी सोसाइटी में या किसी ओपन लैंड में प्लॉट लिया जाता है। और जब लोग पेमेंट्स कर देते हैं तो उसके बाद पता लगता है या तो प्लॉट पे कोई स्टे आ गया या कोई कब्जे का इशू आ गया है। तो पूरी ज़िंदगी की का बहुत सारे आपने मुहावरे भी सुने होंगे, लोगों से बातें सुनी होंगी कि पूरी ज़िंदगी दी जमा पूंजी सी ते ओ मैं प्लाट लिता ते प्लाट ते कोई इशू निकल आया। तो हुकूमत पंजाब जहाँ पर बहुत बहुत बड़े प्रोजेक्ट लॉन्च कर रही है, तो उसमें एक ऐसा प्रोजेक्ट भी उन्होंने लॉन्च किया है, एक ऐसा इनिशिएटिव लेने जा रही है पंजाब हुकूमत कि जो आपके छत की हिफाजत करेगी, आपके घर की हिफाजत करेगी, आपके लैंड की हिफाजत करेगी। ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट, ये ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट है क्या? इसको कैसे कोई वन पर्सन जिसके नाम पे कोई लैंड है, कोई रजिस्ट्री इंतकाल है या किसी सोसाइटी में प्लॉट है, वो कैसे सबमिट कर सकते हैं, ऑनलाइन कैसे अप्लाई कर सकते हैं, या ये कहाँ पर जाके क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हों, कैसे ये सबमिट किया जाएगा, इन सब के लिए आज बात करेंगे। पंजाब हुकूमत ने आपके ख्वाबों की ताबीर के लिए ये एक ऐसा प्रोग्राम लॉन्च किया है कि जिसमें चीटिंग, दूर दूर तक चीटिंग नहीं होगी। एक ऐसा साफ और शफाफ प्रोजेक्ट लेके आए हैं जिसमें अमीर और गरीब सब यकसा होंगे। अगर किसी की एक मरला, दो मरला, तीन मरला जगह या किसी की हज़ारों सैकड़ों कनाल जगह भी है, उस सब के लिए जो है ट्रीट एक जैसा किया जाएगा। ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट जो है, इस चीज़ का आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा कि आपकी प्रॉपर्टी ओरिजिनल है, आप इसके लैंड ओनर हैं, इस पे कोई स्टे नहीं है, ये कब्ज़ा आपका है। और जहां पर आपको लैंड दिखाई जा रही है, नाज़रीन बहुत सारी ऐसी भी इश्यूज देखने में आए कि कहा जाता था कि आपकी लैंड जिस तरह ए ब्लॉक में है लेकिन वहां पर नहीं होती थी, दिखाया कहीं और जाता था, दिया कहीं और जाता था। तो इन सब चीज़ों को ख़त्म करने के लिए पंजाब हुकूमत ने एक बड़ा ही अच्छा इनिशिएटिव लिया है। इन सारी चीज़ों को डिस्कस करने के लिए हमारे साथ सीनियर कानूनदान हैं और बड़ी जो जितने भी प्रोजेक्ट हैं पंजाब हुकूमत के, इस पर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। नसीर कंबो साहब, सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। कंबो साहब कैसे हैं? जी अल्लाह का शुक्र। वैसे तो हर प्रोजेक्ट पे आपकी नज़र होती है, आज हम आपसे बात करेंगे ग्रीन प्रॉपर्टी जो सर्टिफिकेट है इस पे, ओपीटी कोड है इस पे, और एक 406 की एक एफआईआर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हर जो लेन देन के मामलात पे 406 की जो दफ़ात हैं वो नहीं लगाई जाएंगी। सबसे पहले हमारे नाजरीन को ये बताइएगा कि अपना घर, अपनी जन्नत, अपना प्लॉट कैसे सेव किया जाता है और ये ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट है क्या? जी बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि पिछले 1 साल 10 माह से मरियम नवाज शरीफ साहिबा चीफ मिनिस्टर बनी हैं, वो 100 से ज़्यादा प्रोजेक्ट जो है वो पंजाब में कर रही हैं। चाहे वो रोज़ ही कोई नया प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं। आज भी मैं अखबार की खबर पढ़ रहा था कि उन्होंने जो पूरे पंजाब में 1 साल में वो जो सस्ते मॉडल बाज़ार बनाए और उसमें 55,000 फैमिलियों को जो है वो रोज़गार मिला, और अब जो है वो उन बाज़ारों की तादाद जो है बढ़ाई जा रही है। तो मैं समझता हूँ कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा हर आने वाला दिन जो है उनका फोकस पंजाब की आवाम होती है, उनका फोकस यूथ होती है, उनका फोकस ख़वातीन होती हैं, और उनका कहना भी है कि ख़वातीन मेरी रेड लाइन है। तो मैं समझता हूँ कि उनके हेल्थ पे प्रोजेक्ट हैं, एजुकेशन पे प्रोजेक्ट हैं, सोलर पे हैं, स्मोक के खात्मे पे हैं, या बेशहाब देखे उलमा को उन्होंने कोई 60,000 बंदा उलमा जो थे उनके वजीफ़े लगा दिए। उसके बाद माजूर जो थे पहली दफ़ा बिल्कुल देखे ना, वो एक ऑनरेबली जो है उनको वजीफ़े की सूरत में दे दिया गया। अदरवाइज़ तो उलमा जो थे इतना उनका प्रेस्टिजियस प्रोफेशन है कि वो दीन की खिदमत करते हैं, लेकिन वो लोगों के हाथों की तरफ देखते हैं। फिर जो है वो उनका फोकस हुनरमंद हैं। फिर माजूर जो हैं वो उन्होंने रजिस्टर्ड किए हैं, जो पैरालाइज बच्चे हैं या जो भी है उनका वजीफ़ा लगाया। तो इसी तरह आपको पता है कि 2 महीने पहले चीफ मिनिस्टर साहबा ने एक कानून बनाया था
دی پنجاب آنرشپ آف اموویبل پراپرٹی آرڈیننس جو تھا 2025 کا، جس میں کوئی 2 مہینے کے اندر 5000 پوزیشن لوگوں کو دلوائے گئے. بیسیکلی وہ اب بھی قانون جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ میں جو ہے وہ پینڈنگ ہے، چیزیں اسٹے ہوا ہے، لیکن وہ قانون دوبارہ نافذ العمل ہو جائے گا اور چیزوں پہ ورک ہو رہا ہے. بہرحال یہ چیز جو ہے یہ بھی مریم نواز شریف صاحبہ کی جیسے ترجیح ہے نا کہ لوگوں کی پراپرٹیوں پہ قبضے نہیں ہونے چاہیے، لوگوں کی جو اگر پراپرٹی ہے تو اس کی پروٹیکشن ہونی چاہیے، اور لوگ جو ہے اگر کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے. اور یہ جو قبضہ مافیا ہے یہ مختلف طریقوں سے لوگوں کی پراپرٹیوں پہ کرایہ دار بن کے قبضہ کر لیتا ہے. اگر کوئی رشتہ دار بیٹھا ہے وہ نہیں چھوڑتا، کوئی اوورسیز پاکستانی اپنی پراپرٹی پہ وہ اگر ان کا نہیں ہے وہ کیونکہ باہر بیٹھے ہیں تو پیچھے سے کوئی ویران پلاٹ دے کے قبضہ کر لیتے ہیں، ٹیک اوور کرنے والا نہیں ہے تو کوئی آ کے خود ٹیک اوور کر لیتے ہیں، تو زیادہ رشتہ دار بھی کر لیتے ہیں. تو اس لیے جو ہے وہ لوگوں کے کیسز چلتے ہیں عدالتوں میں، سالہ سال چلتے ہیں. تو اس پہ بڑی فرسٹریشن تھی. تو میں سمجھتا ہوں چیف منسٹر صاحبہ نے اسی طرح جو لوگوں کے ساتھ لوگ پراپرٹی خریدتے ہوئے پہلی سٹیج پہ ہی لوگوں کے ساتھ فراڈ ہو جاتے ہیں، کوئی کسی کو کسی کا پلاٹ دکھا کے اس کو کہتا ہے اس سے پیسے بٹور لیتا ہے، کوئی کسی کو جو ہے وہ اس کی کوئی جعلی رجسٹری بنا کے دے دیتا ہے، کوئی ایگریمنٹ بنا کے دے دیتا ہے، وہ اس کا مالک ہی نہیں ہوتا. یا وہ کوئی جو ہے بعد کا ایسا ہوتا ہے سوسائٹیوں میں ہوتا ہے کہ پلاٹ جو ہے وہ بنتے ہیں، بہت ساری جگہ سڑکوں کی ہوتی ہے، پارکوں کی ہوتی ہے، مساجد کے لیے چھوڑی ہوتی ہے، وہ بھی پلاٹ بنا کے لوگوں کو بیچ دیے جاتے ہیں، لیکن فزیکلی وہ پلاٹ وہاں پہ ایگزسٹ نہیں کر رہا ہوتا. اسی طرح دیکھیں لوگوں کو جو ہے وہ وراثتی تقسیم میں لوگوں کے جو پلاٹ ہیں، پراپرٹیاں ہیں، ایک خسرے میں جو ہے لوگوں کو پتہ ہے یہ پراپرٹی ہے، کسی کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ میری کون سی ہے. تو وہ پراپر ونڈا جو ہے وہ یا پراپر ڈیوائیڈیشن یا پارٹیشن نہیں ہوتی. پھر کیا ہوتا ہے کہ جی آپ نے رجسٹری کروانی ہے تو سب رجسٹرار کے پاس جائیں، آپ نے انتقال چڑھوانا ہے تو پٹواری کے پاس جائیں، آپ جو ہے وہ مینول سسٹم کاغذات پرانے کاغذات، جس میں سیدھے لفظوں میں کہا جاتا ہے کہ سائل کو کھجل خوار کر کے رکھ دیا جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ چیف منسٹر صاحبہ نے اس خجل خواری سے اپنی عوام الناس کو بچانے کے لیے اور عوام کو گورنمنٹ کی، ریاست کی، صوبہ پنجاب کی گورنمنٹ کی پروٹیکشن دی ہے. جو یہ جو سرٹیفکیٹ انٹروڈیوس کروایا جس کا نام ہے گرین پراپرٹی سرٹیفکیٹ، اس میں نعرہ یہی ہے چیف منسٹر صاحبہ کا یا پنجاب گورنمنٹ کا کہ زمین آپ کی، تحفظ حکومت پنجاب کا. اب کیا ریاست کی ذمہ داری بھی، جو کہ ریاست کی بیسک ذمہ داری ہے شہریوں کو پروٹیکٹ کرنا، شہریوں کو جو ہے ان کے فنڈامنٹل رائٹ دینے، اور شہریوں کے پراپرٹی رائٹ جو ہیں وہ آرٹیکل 23 اور 24 ہمارے آئین کا کہتا ہے کہ شہریوں کے پراپرٹی رائٹ کی پروٹیکشن کی ذمہ داری ریاست کی ذمہ داری ہے. اچھا اب یہاں پہ چیف منسٹر صاحبہ نے جو ہے وہ کیونکہ اب پورا پنجاب جو ہے نا اس کو جو ہے وہ آن لائن کیا جا رہا ہے، چیزوں کو ڈیجیٹلائزیشن کی طرف لے جایا جا رہا ہے، چیزوں کو پیپر لیس کر کے، چیزوں کو روایتی انداز سے نکال کے، پٹواری ہے پٹواریوں کے اختیارات سے چیزیں نکال کے ٹیکنالوجی کی طرف لے جا کے لوگوں کو میکسیمم فراڈ سے بچانا، لوگوں کو میکسیمم جو ہے وہ پروٹیکٹ کرنا. اب دیکھیں نا پٹواری جو ہے وہ ریڈ پینسل کے ساتھ کسی کا نام لکھ دیتا ہے، وہ غلطی کر دیتا ہے، انٹینشنلی کرتا ہے یا واقعی غلطی ہو جاتی ہے تو وہ سپریم کورٹ تک غلطی ٹھیک کرواتے ایک نسل جو ہے وہ بیت جاتی ہے. اسی طرح کاغذوں میں چیزیں ہوتی ہیں، ریکارڈ جل جاتا ہے، جی چلے جی ٹھیک ہے اب ریکارڈ جل گیا. دیکھا جائے تو چیٹنگ تو یہیں سے شروع ہوتی ہے نا، ایسے ہی ہے. اور اس کو لیے جس طرح آپ نے بتایا کہ سپریم کورٹ تک بھی چلے جائیں تو وہ اس کی ریڈ لائن جو ہے پین کی وہی چلتی رہتی ہے، وہی مٹانی مشکل ہو جاتی ہے. تو لہذا اب چیزوں کو آن لائن کر کے جو ڈیجیٹلائزیشن کی طرف جا کے ٹیکنالوجی کا سہارا لے کے میں سمجھتا ہوں پنجاب گورنمنٹ کا یہ جو اقدام ہے بڑا احسن اقدام ہے. اور پنجاب میں جو ہے وہ اراضی لینڈ ریکارڈ سینٹر جو ہیں وہ سارے موسٹلی جو ہے وہ ڈیجیٹلائز ہو چکے ہیں، اور جو نہیں ہوئے ان کو بڑی سپیڈ سے کیا جا رہا ہے جو موضوع جات ہیں. تو اب وہاں پہ آلریڈی نظام تو ہے ڈیجیٹلائزیشن کا، آن لائن فردیں تو جاری ہوتی ہیں کئی سالوں سے. تو اس کو اب زیادہ اچھا مستحکم کرنے کے لیے اور زیادہ اس کو ریفائنڈ کرنے کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ اب کوئی بھی جو کسی پراپرٹی کا مالک ہے وہ پنجاب گورنمنٹ نے ایک ویب سائٹ انٹروڈیوس کروائی ہے ROD
PULSC Pulse GOP government.punjab.pk آپ اس پہ بھی جا کے اپنی آن لائن جو ہے وہ اپلیکیشن دے سکتے ہیں. وہاں پہ جو ریکوائرمنٹ آپ سے مانگی جائیں گی وہ ڈاکومنٹ آپ ان کو سبمٹ کریں گے, یا اراضی ریکارڈ سینٹر جو ہے وہ آپ وہاں پہ جائیں گے, وہاں اپلیکیشن دیں گے, وہاں آپ اپنی رجسٹری دیں گے, یا آپ کا کوئی انتقال کی فرد ہے آپ وہاں پہ وہ دیں گے, آپ اپنا جو نادرا کا ID کارڈ ہے اس سے ساری چیزیں کنیکٹ ہو جائیں گی. اور پھر یہاں تک ہے کہ جو فیلڈ میں جو افسر ہوگا لینڈ ریکارڈ سینٹر کا, وہ متعلقہ فیلڈ میں جائے گا, فیلڈ میں جا کے آپ کا جو پلاٹ ہے اس کو خود میئر کرے گا, آپ کا پوزیشن جو ہے اس کو چیک کرے گا, اس کا حدود اربا جو ہے خود چیک کر کے. یعنی اب جس بندے کے پاس یہ جو گرین پراپرٹی سرٹیفکیٹ ہے نا, جس کے پاس وہ ہوگا, وہ اس چیز کا ثبوت ہوگا کہ اس کی ملکیت بھی مکمل ہے, اس کا پوزیشن بھی مکمل ہے, اور جس کے ہاتھ میں یہ ڈاکومنٹ ہے نا کسی بھی پراپرٹی کا وہ مالک ہے. کیونکہ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, لوگ رجسٹریاں پکڑ کے اٹھا کے پھر رہے ہوتے ہیں, ایک پلاٹ پہ 6 بندے جو ہے کلیمنٹ ہوتے ہیں, یہ نہیں پتا ہوتا کس کا قبضہ ہے. اور سالم کھاتے میں سے رجسٹریاں کروائی جاتے ہیں, سالم کھاتے میں سے رجسٹریاں ہوتی ہیں, یا بعد کا ایسا ہوتا ہے کہ جی ریکارڈ میں لوگ جو ہے وہ آپس میں ایکسچینج نہیں ہوتی چیزیں, ویسے فزیکلی ایکسچینج کر لیتے ہیں, بعد میں ایک نسل جو ہے انہوں نے ایکسچینج کیا ہوتا ہے, دوسری نسل آگے کہتی ہے نہیں جی یہ تو لٹیگیشن شروع ہوتی ہے. تو لہذا شہریوں کو فراڈ سے, چیٹنگ سے بچانے کے لیے, پروٹیکٹ کرنے کے لیے ایک سنگل پیپر جو ہے وہ تیار کیا جا رہا ہے, اور وہ سنگل پیپر جو ہے جس کے ہاتھ میں ہوگا اس پراپرٹی کا وہ مالک ہوگا. یعنی جس طرح کے لوگ خالی ٹائٹل خرید کے رجسٹری کروا لیتے تھے پھر اونرشپ کا دعویٰ کر دیتے تھے, اب وہ کام بھی ختم ہو جائے گا. گورنمنٹ جس کو گرین پراپرٹی سرٹیفکیٹ دے گی نا, گورنمنٹ اس کے کاغذات جو ہیں اس پراپرٹی کے فزیکلی وہ بھی چیک کرے گی. گورنمنٹ جو ہے وہ موقع پہ جا کے اس پلاٹ کو جو ہے وہ فزیکلی وہ بھی انشور کرے گی, اس کی میئر خود کرے گی, بالکل اس کی پارٹیشن جو ہے وہ خود چیک کرے گی. سارا کچھ کرنے کے بعد یہ جب پروسیس مکمل ہوگا تو یہ سرٹیفکیٹ دیا جائے گا. یہ سرٹیفکیٹ اس چیز کا ثبوت ہوگا کہ یہ پراپرٹی کا جو شخص جس کے ہاتھ میں ہے, جو کلیمنٹ ہے, وہی مالک ہے, وہی قابض ہے, اور اس کی بابت اور کوئی کسی کے پاس سرٹیفکیٹ ہوگا بھی نہیں, اور 2 4 رجسٹریاں کسی کے پاس نہیں ہوں گی. تو اس سے کیا ہوگا, مستقبل میں پراپرٹی ڈسپیوٹ میکسیمم کم ہو جائیں گے. 2 نمبریاں کے پاس رجسٹری کمبو صاحب ہوگی بھی تو پوزیشن والا تو پیپر فل ہو ہی نہیں سکتا وہاں پہ. دیکھیں جب تک آپ جو ہے وہ گرین سرٹیفکیٹ آپ کو اس وقت تک نہیں ملے گا جب تک آپ ان کی ریکوائرمنٹ جو ہے ڈاکومنٹ کی صورت میں بھی اور موقع پہ پوزیشن پہ جا کے بھی جو ریکوائرمنٹ ہے جب وہ پوری کروا دے گا, وہ جو ہے وہ ایک مکمل مالک اور قابض بن جائے گا. اور پھر وہ ڈاکومنٹ ہے, دیکھیں نا آپ نے بینک سے قرضہ لینا ہے تو سمپل اس ڈاکومنٹ میں ریلائی کرتے ہوئے بینک آپ کو قرضہ دے دے گا. بینک کہیں نہیں کہے گا جاؤ پٹوار خانے سے فرد لے کے آؤ, بینک کہیں نہیں کہے گا کہ جائیں جی آپ اپنی ہماری رجسٹری چیک کروائیں, تو اس لیے جو ہے وہ قبضہ چیک کروائیں. تو یہ ساری چیزیں ایک ڈاکومنٹ میں جو ہے وہ کلیئر ہو جائیں گی. جو سی ایم کا ویژن ہے کہ پیپر لیس کرنا ہے اور 1 پیج پہ آ جائے گا نا پھر تو سارا کچھ. دیکھیں جی یہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑا اچھا ایسا اقدام ہے. اس سے صوبہ پنجاب میں جو ہے یا پورے پاکستان میں بھی یہ نظام عام ہونا چاہیے. تو یہ فراڈ کا ایلیمنٹ صفر ہو جائے گا. یہ جو پٹواری بڑی دیہڑیاں لگاتے ہیں لوگوں کو جو ہے وہ ادھر سے اٹھا کے کسی کو ادھر کر دیا, ایسے ہی ہے, یا کسی کی بالکل بند ہونے لگا, ریکارڈ جل گیا اس جلے ہوئے سال میں لوگوں کی رجسٹریاں پاس کر دی, یا جی کسی کا اس کے نام انتقال کر دیا. یا بعد کا ایسا ہوتا ہے آپ نے پراپرٹی خرید لی ہے, وہ پراپرٹی آپ نے خرید لی, انتقال بھی کروا لیا, لیکن جمع بندی پچھلے کے نام چلی آ رہی ہے, تو اس کے مطابق پوزیشن شو رہا ہوتا ہے کہ جی پوزیشن تو اس کے پاس ہے, تو پراپر ونڈو کی تقسیم نہیں ہوتی, پراپر چیزیں ڈیوائڈ نہیں ہوتی. تو یہ ایک ایسا ڈاکومنٹ ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس سے جو ہے وہ پنجاب میں جو ہے لوگوں کو اتنی پروٹیکشن ملے گی, اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسا ٹرانسپیرنسی کا انقلاب آئے گا کہ لوگوں کو جو ہے وہ اب لوگوں کا ٹائم بچے گا, لوگوں کی جو سیونگ کر کے آپ کے بزنس پہ فرق تو نہیں پڑ جائے گا. نہیں, میں آپ کو بات بتاؤں, بزنس دیکھیں لوگوں کو پوری دنیا میں سمجھتا ہوں چیٹنگ نہیں ہے, کرائم نہیں ہے, تو وہاں پہ وکیل زیادہ مستحکم ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ پاکستان میں جو زیادہ وکلاء کی انرجی ضائع ہوتی ہے, دنیا میں تو یہ وکالت ہے ہی نہیں. دیکھیں نا ہر بندہ پاکستان میں رجسٹرڈ ہو,
ٹیکس پیئر ہو اور اس کی ٹرانزیکشن وکیل کے ذریعے ہو. کسی نے زمین رینٹ پہ لینی ہے, مکان رینٹ پہ لینا ہے, وکیل کے ذریعے ہو. کسی نے گروی پہ دینا ہے, وکیل کے ذریعے ہو. کسی نے کوئی کاروبار رجسٹرڈ کروانا ہے, وکیل کے ذریعے ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں 25 کروڑ پیچیدگیاں یا کوئی اس طرح کی نیگیٹیوٹی ہو تو وہ پہلے ہی پتہ لگ جائے, ڈسکس کر لیا جائے کہ یہ اس طرح نہیں ہونا ایسے. چاہیے. اب لا یہ نہیں کہتا پاکستان, دیکھیں پاکستان جو ہے نا, اب میں سمجھتا ہوں کہ روایتی انداز سے نکل کے ٹیکنالوجی کی طرف جا رہا ہے, ڈیجیٹلائزیشن کی طرف چیزیں جا رہی ہیں. اور دنیا جو اگر کہتے ہیں نا یورپ آگے نکل گیا, چیزیں ٹرانسپیرنٹ ہو گئی ہیں, چیزیں نظام میں آ گئی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب گورنمنٹ کا یہ جو انیشیٹو ہے, مریم نواز شریف صاحبہ کا یہ جو انیشیٹو ہے, جو چیزوں کو ٹیکنالوجی کی طرف لے جایا جا رہا ہے, ڈیجیٹلائزیشن کی طرف لے جایا جا رہا ہے, ٹرانسپیرنسی کی طرف لے جایا جا رہا ہے, فراڈ کے ایلیمنٹ کو منیمائز کیا جا رہا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ دن دور نہیں ہے کہ انشاءاللہ مریم نواز شریف صاحبہ کی قیادت میں جو ہے وہ پنجاب جو ہے وہ بڑی جلدی جو ہے وہ ترقی یافتہ جو اقوام ہیں یا ان کے جو نظام ہیں انشاءاللہ ان کو کمپیٹ کرے گا. اور اس سے جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایک انقلاب برپا ہوگا کہ جب لوگوں کے یہ معاملات جو ہے, میں دیکھا نا جب کسی کے ساتھ پلاٹ کا فراڈ ہو جائے تو سول لٹیگیشن بھی شروع ہوتی ہے, کرمنل لٹیگیشن بھی شروع ہو جاتی ہے, ہارٹ اٹیک ہو جاتے ہیں, لوگ ہاسپٹل تک چلے جاتے ہیں. اب میں آپ کو بتاؤں کہ کسی کے پلاٹ پہ قبضہ ہو جائے, اچھا قبضے کا پرچہ, کسی کے پلاٹ کا جعلی کوئی ڈاکومنٹ بنا لے تو فارجری کا پرچہ, اچھا پھر کسی کے پلاٹ پہ کوئی پوزیشن کرنے قبضہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو وہ عدالت میں جا کے اسٹے لے لے گا, وہ جعلی رجسٹری کی بنا پہ کرتے ہوئے جو ہے وہ. کوئی لوگ تو کمبو صاحب کہتے ہیں کہ خود کہتے ہیں کہ ہمارے پہ قبضے کی ایف آئی آر ہو جائے تاکہ ہمارا قبضہ پکا ہو جائے. لوگوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی قبضہ کر لو تو ایف آئی آر یہ فیس کرنی پڑ جائے گی, آپ کا قبضہ مستحکم ہو جائے گا. کیونکہ سول عدالت میں تو کیس نے چلنا ہے سالہ سال, ایک عدالت سے دوسری, دوسری سے تیسری, چوتھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ڈاکومنٹیشن اتنی اسٹرانگ ہو جانی چاہیے تاکہ دیکھیں نا جب گورنمنٹ کی پروٹیکشن ہوگی بیک پہ, جس طرح چیف منسٹر صاحبہ نے قبضوں والا قانون بنایا ہے کہ لوگوں کی پراپرٹیوں پہ قبضے ہوں گے تو جلدی سے جلدی لوگوں کو قبضے ملنے چاہیے. تو پہلے سٹیپ پہ میں سمجھتا ہوں انہوں نے کوشش کی ہے پروٹیکٹ کرنے کی. آپ کہہ رہے ہیں اسی کی کڑی ہے, یہ اسی کی کڑی ہے کہ اگر فیک ڈاکومنٹ بنتے ہیں, فیک رجسٹریاں بنتی ہیں, فیک فردیں جاری ہوتی ہیں, یا ایک جگہ ریکارڈ, دو جگہ ریکارڈ, چار جگہ ریکارڈ, کسی ایک جگہ پہ انٹری ہونی رہ جائے تو وہ ایک ایسا لیکونا ہوتا ہے کہ جس سے دوسرا شخص جو ہے وہ سالہ سال آپ کو عدالتوں میں گھسیٹتا ہے, یا پھر آپ اس کو پے کریں گے تو معاملہ سیٹل ڈاؤن کریں, وہ بلیک میل کرتا ہے آپ کو. تو اس لیے ایک تو یہ 1 پیج جو ہے وہ گرین سرٹیفکیٹ جو ہے, یہ ڈاکومنٹ جو ہے ہر لحاظ سے جو ہے ایک پیج سے جو ہے وہ آپ پروٹیکٹ ہو جائیں گے, قبضہ بھی پروٹیکٹ ہو جائے گا, آپ کی ملکیت بھی پروٹیکٹ ہو جائے گی. اور یہ ڈاکومنٹ میں شہریوں کو یہاں پہ ریکویسٹ کروں گا, عوام الناس کو, کہ جن کے چاہے پلاٹ سوسائٹیوں میں ہیں, چاہے پرائیویٹلی ان کی رجسٹریاں ہیں, جلد سے جلد جو ہے وہ اپنے متعلقہ جو ضلع کا یا تحصیل کا کوئی بھی اراضی ریکارڈ سینٹر جو ہے, آپ وہاں پہ جا کے رجوع کریں, وہاں اپلیکیشن دیں, وہاں پہ جو ریکوائرمنٹ ڈاکومنٹ چاہیے ان کو دیں, اور جلد جلد اپنے آپ کو وہاں پہ اندراج کروا کے آپ جو ہے وہ گرین پراپرٹی سرٹیفکیٹ حاصل کریں, تاکہ یہ جو اندیشے ہوتے ہیں کہ ہماری پراپرٹی پہ قبضہ ہو جائے گا, تو اگر پہلے سٹیپ پہ ہی آپ اپنی پراپرٹیز کو اندراج کروا لیتے ہیں, گرین پراپرٹی سرٹیفکیٹ لے لیتے ہیں, تو دوسرے سٹیپ پہ نوبت ہی نہیں آتی قبضہ ہونے کی, بری عظما ہو سکتے ہیں. تو لہذا آپ کے پوڈ کاسٹ کے توسط سے عوام الناس جو ہے وہ اس اپرچونٹی سے جو ہے بھرپور فائدہ اٹھائیں, کیونکہ یہ پنجاب گورنمنٹ اس پروجیکٹ کی بیک پہ کھڑی ہے. پنجاب گورنمنٹ نے بڑھ کے, میں سمجھتا ہوں ریاست ماں کے جیسی والا رول جو ہے وہ پنجاب گورنمنٹ نے یا مریم نواز شریف صاحبہ نے ادا کی ہے. کہا گیا ہے کہ ریاست ہوگی ماں کے جیسی, اگر ایسے کام ریاست کرے تو بالکل ماں کے جیسی ہو. میں سمجھتا ہوں کہ جی یہ ریاست کا بڑا احسن اقدام ہے, اور یہ ایک آنے والے وقت میں ایک جو ہے وہ پاکستان میں لوگوں کی زندگیوں, لوگوں کی پراپرٹیوں کی پروٹیکشن اور لوگوں کو پروٹیکشن دینے کے لیے جو ہے ایک بہت انقلابی اقدام جو ہے وہ ثابت ہوگا. وہ سب اوورسیز نے پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنی خاص طور پہ پراپرٹیز میں کم کر دی تھی, کیونکہ چیٹنگ بہت زیادہ ہوا کرتی تھی. تو اس کا مطلب جو اوورسیز ہیں, جو ابھی آپ نے ایپ بتائی ہے پنجاب گورنمنٹ کی, تو اوورسیز باہر بیٹھ کے اس کو اپلائی کر سکتے ہیں؟ بالکل جی, 2 باتیں ہیں. ایپ دی ہے, آپ پاکستانی بھی اس ایپ پہ کر سکتے ہیں, کیونکہ آپ کا ایک تو ٹائم بچایا ہے کہ آپ وہاں پہ جائیں, لائن میں لگیں, آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے, آپ اس کو ایپ کو یوز کرنا سیکھیں.
تو ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھائیں, بالکل ٹھیک ہے. اور ٹیکنالوجی سے جو ہے وہ چیزیں بہت ساری پروٹیکشن ہو جاتی ہے. جس طرح کہ آپ ایک بینکنگ کرنے کے لیے جاتے ہیں بینک میں فزیکلی, دوسرا موبائل بینک سے ایپ سے اس کو یوز کر لیتے ہیں, تو یہ وہی ہے نا. آپ نے پہلے ہوتا تھا جی آپ نے بینک سے پیسے نکلوانے تو چیک کیش کروائیں گے, پھر اے ٹی ایم آ گیا, بینک بند بھی ہے 24 گھنٹے میں آپ جب مرضی جائیں. اسی طرح پھر آپ نے آن لائن بینکنگ سسٹم کی وہاں پہ بھی کیا ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ بل جو ہیں وہ وہاں سے موبائل بینکنگ کے ذریعے جمع کروا دیتے ہیں, کسی کو رقم ٹرانسفر کرنی ہے آپ کر دیتے ہیں, تو آپ کا ٹائم بچ جاتا ہے اور ٹرانسپیرنسی ہوتی ہے چیزوں میں. اسی طرح اب یہ بھی کوئی اوورسیز پاکستانی باہر بیٹھا ہے یا جو پاکستانی جس کے پاس ٹائم نہیں ہے حاضر کارڈ سینٹر پر جانے کے لیے, یہ میں ویب سائٹ دوبارہ آپ کو جو ہے وہ ریپیٹ کر دیتا ہوں, ROD روڈ PULSE pulse.gop.pk. تو اس پہ آپ وزٹ کریں, آپ وہاں پہ جو ریکوائرمنٹ ہے اس فارم کو فل کریں, جو ریکوائرمنٹ مانگتا جا رہا ہے کمپیوٹر آپ سے, آپ اس کو بتاتے جائیں, پھر ان کا نمائندہ آپ سے رابطہ کرے گا, فزیکلی وہ پراپرٹی کو جو ہے وزٹ کرے گا, وزٹ کرنے کے بعد جو بھی اس سے آپ سے نامینل فیس ہے وہ چارج کرے گا. تو کیونکہ یہ پنجاب گورنمنٹ کا پروجیکٹ ہے تو یہ اس میں نامینل سی فیس ہوگی, تو آپ اس سے بھرپور فائدہ اٹھا کے, خصوصاً اوورسیز پاکستانی کیونکہ وہ باہر بیٹھے ہیں, تو وہ اگر میری بات جو ہے وہ سن رہے ہیں تو آپ فوراً جو ہے وہ اپنی پراپرٹی اس کو پروٹیکٹ کریں, سیکیور کریں, یا آپ کوئی اپنے ریپریزنٹیٹیو کے ذریعے جو ہے وہ آپ امبیسی کے ذریعے ان کو نامینیٹ کریں, اور نامینیٹ کر کے ان کے ذریعے یہ پروسیس کروا لیں, یا آپ آن لائن کر لیں. آپ کے ہاتھ میں جب یہ سرٹیفکیٹ آ گیا نا, گرین پراپرٹی سرٹیفکیٹ, تو پھر آپ باہر بیٹھ کے بے فکر ہو جائیں. دوسرے لفظوں میں یہ ہے کہ اب یہ سرٹیفکیٹ ہوگا تو سمجھے کہ آپ کی پراپرٹی جو ہے 110% نیٹ اینڈ کلین ہے. الٹیمیٹ دیکھیں جی, یہ جو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ پنجاب میں یا بعد میں پاکستان میں بھی یہ سارا پروجیکٹ جائے گا کہ ہر شخص کو جو ہے وہ 1 پیج ڈاکومنٹ کی طرف لایا جائے. کوئی بھی شخص جو ہے ایک وقت کے بعد ایسا ہو جانا ہے کہ اتنی ٹائم لمٹ دی جانی ہے کہ آپ اپنی پراپرٹیوں کو جو ہے وہ رجسٹرڈ کروا کے حاضر کارڈ سینٹر کے پاس, اور آپ گرین پراپرٹی سرٹیفکیٹ جو ہے وہ لیں, ادروائز آپ کی ملکیت مکمل نہیں ہے. تو الٹیمیٹ پھر کیا ہونا ہے کہ سیل پرچیز کی طرف بھی نہیں جا سکیں گے آپ جب تک کہ یہ سرٹیفکیٹ نہیں ہوگا. آنے والے وقتوں کی بات دیکھیں, جب یہ چیزیں اب مستقبل میں نظر تو یہی آ رہا ہے, یہ تو نہیں نہ ہونا کہ اچھا جی کہ جس نے OPT کروا لیا ٹھیک ہے, یا آپشن ہے کہ جی نہیں جس نے نہیں کروانا نہ کروائیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں جو ہے وہ اس لیے بھی یہ سرٹیفکیٹ حاصل کرنا ضروری ہے کہ اس میں فارجری کا ایلیمنٹ جو ہے, فراڈ کا ایلیمنٹ جو ہے وہ بالکل نہ ہونے کے برابر ہوگا. اور دوسرا جو ہے وہ جس کے پاس یہ سرٹیفکیٹ نہیں ہوگا اس کو میں سمجھتا ہوں کہ شک کی نظر سے دیکھا جائے گا. تو اس لیے سارے شہری اس کورٹ میں بھی آپ کو, یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں سپورٹ ملے گی ڈاکومنٹس کی بیس پہ. دیکھیں اب دیکھیں نا, یہ ڈاکومنٹ جو ہے, ایک ڈاکومنٹ آپ کے پاس ہے, آپ کہتے ہیں کہ جی یہ کاغذوں میں آپ مالک ہیں, وہ فزیکلی عدالت موقع پہ لوکل کمیشن بھیجتی ہے پتہ کروانے کے واقعی دیکھا جائے کہ ملکیت کس کی ہے, یا عدالتیں کہتی ہیں اچھا جی آپ اس گھر میں رہتے تو آپ بجلی کا بل دیں, پانی کا بل دیں, آپ کوئی پوچھا جائے گا آپ کے پاس گرین سرٹیفکیٹ ہے یا نہیں ہے, گرین سرٹیفکیٹ ہے نا, تو وہ گرین سرٹیفکیٹ اس چیز کی ضمانت ہے, یہ مالک بھی ہے, یہ قابض بھی ہے, اور اس کا ٹائٹل مکمل ہے. تو لہذا گرین سرٹیفکیٹ ایک ضمانت ہے لوگوں کی پراپرٹیوں کی پروٹیکشن کی, فزیکلی اور ڈاکومنٹیشن کے طور پر. اچھا یہ بتائیے کہ یہ تو گرین پراپرٹی سرٹیفکیٹ جو ہو گیا, اس کے بعد بہت سارے اگر آپ بات کی جائے 70 80 90 تو سٹامپس میں بہت زیادہ چیٹنگ کی جاتی تھی, پے نہیں کیے جاتے تھے. اب ایک OPT کوڈ کے ذریعے یہ اس کا بارے میں کچھ بتائیں ذرا, یہ کیا ہے OPT کوڈ, کیا ہے اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ دیکھیں جس طرح ہر چیز نا اب ڈیجیٹلائزیشن کی طرف آ رہی ہے. آپ دیکھیں ایک وقت تھا کہ آپ کو رانگ کالز بڑی آتی تھی, کیونکہ اب پھر ایک وقت آ گیا کہ سمیں لوگوں کے نام رجسٹرڈ ہوگی, تو اب سم اس کے بغیر جب تک بایو میٹرک نہ ہو, کسی کا ID کارڈ نہ ہو تو نہیں جاری ہوتی. اچھا اس میں بھی ابھی تک فراڈ ہے کہ لوگ باہر کی سمیں یوز کرتے ہیں, یا بعض کا 2 دفعہ اٹھا لگا کے نکلوا لیا, یا بعض کا یہ پروسیس جو ہے وہ سینٹر والوں کے ساتھ مل کے جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ اس پروسیس سے ڈیویٹ ہو کے سمیں جاری ہوتی ہیں. لیکن اب وہ احتمال تو نہیں نہ رانگ کال کوئی کرے گا, تو میکسیمم وہ سم اگر رانگلی بھی ہوگی تو کسی نہ کسی کے نام پہ رجسٹرڈ ہوگی. اسی طرح جو ہے وہ اب یہ ہم نے یہ جو ٹاپک ڈسکس کیا کہ گرین پراپرٹی سرٹیفکیٹ والا, یہ بھی پورا ایک جو ہے چیز ہے کمپیوٹر میں
جو ہے وہ فیڈ ہوگی اور چیٹنگ فیڈ کا راستہ چیٹنگ روک دیا اسی جائے۔ طرح آپ دیکھیں کہ اسٹامپ پیپر جو تھے نا جگہ جگہ سے جو ہے کوئی بھی بندہ جا کے لے سکتا تھا. آپ نے فرض کرتے ہیں آپ کے نام کا اسٹامپ لینا ہے تو میں کو جا کے آپ کا نام بتاؤں گا, مجھے پتہ ہی نہیں بلدیت ہے, بتاؤں گا, ٹھیک ہے نا, مجھے پتہ ہی نہیں ہے, مجھے آپ کو پتہ بھی نہیں ہے, تو وہاں پہ جا کے مثلا سائن انگوٹھا بھی کوئی وصولی بھی کوئی اور کر دے گا, ٹھیک ہے نا. تو اس بیک ڈیٹڈ کے اسٹامپ لوگوں کو مل جاتے تھے تاکہ وہ بیک ڈیٹڈ کے لوگ ایگریمنٹ بنا لیتے تھے اور وہ ایگریمنٹ پہ پھر لوگ عدالتوں میں جا کے دعوے دائر کرتے تھے. پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ جی اسٹامپ پیپر جاری ہونے لگے, جس نے لینا ہے وہ آئے, وہ آ کے اپنا شناختی کارڈ نمبر دے, وہاں پہ انگوٹھا لگائے. تو پھر کیا ہو گیا کہ لوگوں کے شناختی کارڈ لے جا کے کہنے لگے کہ اچھا جی وہ میرا بھائی ہے نہیں آ سکتا, کوئی بہانہ لگا کے, تو وہ لوگ اس کو لے لیتے تھے. لیکن اب کیا کر دیا ہے یہ جو او ٹی پی ہے, او ٹی پی کیا ہے, او ٹی پی ہے جی ون ٹائم پاسورڈ. ٹھیک ہے, یہ ٹمپریرلی ایک پاسورڈ آتا ہے. اچھا اب کسی بھی پیپر نے, کسی بھی شخص نے اگر کوئی ڈاکومنٹ لکھنا ہے, کوئی سیل ڈیٹ لکھنا ہے, کوئی ہبہ نامہ لکھنا ہے, تو کوئی پیپر پہ تحریر لکھ رہی ہے نا اسٹامپ پیپر پہ, تو وہ شخص جو ہے اب ایک تو وہ آئی ڈی کارڈ ہولڈر ہونا چاہیے, دوسرا اس کے نام پہ سم جو ہے وہ رجسٹرڈ ہونی چاہیے. اچھا آپ بتا رہے ہیں کہ جس نے اسٹامپ پیپر کوئی بھی ایگریمنٹ ہوتا ہے اس کے نام پہ سم بھی ضروری ہے, اسٹامپ اس کا آئی ڈی کارڈ بھی ضروری ہے, اور اس آئی ڈی کارڈ نمبر پہ اس کی سم کا رجسٹرڈ اس کے نام سے ہونا ضروری ہے. جب آپ اسٹامپ وینڈر کے پاس جاتے ہیں کہ جی میں نے اسٹامپ لینا ہے اتنی مالیت کا, تو وہ آپ سے آپ کا آئی ڈی کارڈ لے گا. بالکل لے گا. اچھا آئی ڈی کارڈ لینے کے بعد پھر وہ آپ کے نمبر پہ جب جنریٹ کرے گا تو پھر آپ اس کو اپنا موبائل نمبر بتاؤ گے. اچھا جب آپ اس کو اپنا موبائل نمبر بتاؤ گے تو پھر آپ کے موبائل پہ ود ان 60 سیکنڈ جو ہے نا ایک او ٹی پی, ٹھیک ہے نا, ون ٹائم پاسورڈ کوڈ 4 ڈیجٹ کا آئے گا, اور وہ آپ کو اسی وقت کہے گا کہ یہ مجھے بتائیں. اچھا آپ یہ اسی صورت میں کوڈ آئے گا, اس سم پہ ہی آئے گا, آپ کسی اپنے بھائی بھتیجے کا نمبر بتا دیں گے اس پہ نہیں آئے گا. اچھا یعنی کہ جس پہ اسٹامپ ایشو ہو رہا ہے وہ سم بھی اسی نام پہ ہونی چاہیے. جو بندہ اسٹامپ لے رہا ہے نا تو اس آئی ڈی کارڈ پہ اس کی سم رجسٹرڈ ہونی چاہیے, تو سمجھا جائے گا کہ یہ نمبر اس کا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی کا نمبر بتا کے اچھا جی یہ نمبر لے لیں, یہ میرا شناختی کارڈ ہے, تو جو نمبر بتایا اس پہ او ٹی پی کوڈ آ جائے گا. تو بہت سارے لوگ ہیں جن کے نام پہ سم رجسٹر نہیں ہے, یا کوئی اوورسیز آتے ہیں ان کے نام پہ سم رجسٹر نہیں ہوتی, تو پھر اسٹامپ نکل ہی نہیں سکتا. اوورسیز کو تو پہلے بھی دیکھیں, ایک یہ ہے کہ وہ اپنے ریپریزنٹیٹیو کے ذریعے یہاں سے امبیسی کے ذریعے ڈاکومنٹ اٹیسٹ ہوتا ہے, اور اٹیسٹ ہونے کے بعد جو ہے وہ وہاں جو ہے وہ لیٹیگیشن جو ہے وہ کوئی بھی مختار کے ذریعے, مختار خاص یا عام کے ذریعے کی جاتی ہے. لیکن یہاں پہ انہوں نے 2 طریقے ہیں کہ جو پاکستان میں رہتا ہے اس کو تو جو ہے وہ موبائل سم کے ذریعے, اور جو اوورسیز پاکستانی ہے اس کو ای میل آئی ڈی کے ذریعے جو ہے آپ کی آئیڈینٹیفیکیشن کو ظاہر کرتی ہے. بالکل وہ میل جو ہے نا اس کے ذریعے آپ وہاں پہ بیٹھے آپ کے میل ای میل جو آئی ڈی ہے یا ای میل جو ہے اس سے جو ہے وہ آپ کو اسٹامپ پیپر جاری ہو سکتا ہے, یا پھر ریپریزنٹیٹیو نمائندے کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے. بھائی یہاں بتاؤں فرض کریں کہ اب جس کا شناختی کارڈ نہیں ہے, یا اسٹوڈنٹ ہیں یا نابالغ ہیں, یا وہ رورل ایریاز میں خواتین ہیں, ان کے شناختی کارڈ اگر نہیں ہے, اگر ان کو پیپر کی ضرورت ہے, بہت ساری جگہوں پہ ضرورت ہوتی ہے بچوں کو, تو وہ کیا کریں. تو اس کے لیے کیونکہ یوزلی یہ ہوتا ہے کہ اب سب سے پہلی ترجیح یہ ہے کہ ہر شخص جو ہے نا اس کے نام سم رجسٹرڈ ہونی چاہیے. اگر موبائل ہولڈر تو ہر بندہ ہے, اس کے نام رجسٹرڈ ہونی چاہیے, اور اس کا شناختی کارڈ بھرا ہونا چاہیے, اور وہ اس کو جو اگر اسٹامپ پیپر کی ضرورت ہے تو پھر جو ہے وہ او ٹی پی نمبر آئے گا, ادروائز نہیں آئے گا. دوسری صورت میں یہ ہے کہ اب پریکٹیکلی یہ ہوتا ہے کہ اس کا کوئی جو بڑا ہے نا, فرض کریں نابالغ بچہ ہے تو اس کا باپ, اس کی والدہ, یا کوئی جو گارڈینشپ لے سکتا ہے, جو گارڈین بن سکتا ہے, جو نیچرل گارڈین ہوتا ہے, تو وہ جائے گا وہاں پہ ساتھ, اس کا جو ہے موبائل نمبر ہے تو وہ اس کا آئی ڈی کارڈ یوز ہوگا, اور ساتھ اس کی جو ہے جس کا آئی ڈی کارڈ نہیں ہے یا موبائل نمبر نہیں ہے وہاں پہ وہ فزیکلی ہوگا, اور اس کی وہاں پہ تصویر اترے گی. پھر یہ پروسیس, ہاں جی تصویر اترے گی, تو پھر یہ پروسیس فالو کیا جائے گا. لیکن اب میکسیمم جو ہے نا, میکسیمم جو ہے وہ جس نے کوئی پراپرٹی خریدنی ہے تو اس نے پیپر خریدنا ہے, تو اس کو جو ہے وہ اس سے یہی ڈیمانڈ کی جاتی ہے کہ اپنا آئی ڈی کارڈ دیں, اور اس پہ جو ہے وہ آپ کے سم رجسٹرڈ ہونی چاہیے. اب اس سے کیا فائدہ ہوا؟ اب اس کا فائدہ یہی ہے کہ نہ تو
ہر بازاروں میں ہر ٹھیلے پہ اسٹامپ پیپر ملتے تھے وہ نہ ملیں گے، اور نہ کوئی کسی کے نام پہ اس کو پتہ بھی نہیں اسٹامپ جاری کروا سکے گا، نہ بیک ڈیٹوں کے اسٹامپ پیپر جاری ہوں گے، نہ کسی کے ساتھ جو ہے وہ مل ملا کے اسٹامپ جاری ہوں گے. تو اس کا لفظ ہے چیٹنگ یہاں پہ بھی ختم ہوگی. جو بندہ اسٹامپ پیپر خرید رہا ہے، کوئی ایگریمنٹ کر رہا ہے. کمبو صاحب بیس چیٹنگ کی بیس تو یہیں سے بنتی تھی. دیکھیں میری بات سنیں، آپ جب کوئی پراپرٹی خریدتے ہیں تو اسٹامپ آپ کو تو یہی کہا جاتا ہے کہ جی یہ آپ کی جو ہے وہ رجسٹری ہم نے کروا دی ہے. بعد میں پتہ چلے جی وہ جو اسٹامپ پیپر ہے وہ تو جعلی ہے، فیسیں ہی نہیں پراپر نہیں، فیسیں پے نہیں ہے، پراپر فیسیں نہیں ہیں، اور وہاں جہاں پہ جو موریں لگی ہوئی ہیں وہ بھی جعلی ہیں. تو اب جب جس ڈاکومنٹ پہ تحریر لکھی جانی ہے نا، وہ ڈاکومنٹ آپ کے نام پہ آپ کو پتہ ہوگا کہ وہ ڈاکومنٹ خریدا جا رہا ہے. اس کا مطلب ہے کوئی ڈاکومنٹ آپ کے نام پہ خریدنے کی کوشش نہیں کرے گا تو پھر وہ آپ کو اطلاع ضرور ہوگی. اگر آپ کی نیگلیجنس ہے کہ آپ اپنا موبائل کسی کو دے دیتے ہیں، اپنا آئی ڈی کارڈ کسی کو دے دیتے ہیں، وہ تو مگر یہاں بھی میں شہریوں کو بتاؤں گا کہ اپنی جو پرائیویسی والی چیزیں ہیں، اپنا آئی ڈی کارڈ ہے، اپنا کوئی اپنا کوئی پرائیویٹ کوڈ ہے، یا آپ کی سم ہے، تو آپ اپنی پرسنل انفارمیشن میکسیمم کسی سے شیئر نہ کریں. اپنے نام والی سم کسی کو نہ دیں، یا بعد کا موبائل کا کوڈ کھول کے آپ کسی کو دے دیتے ہیں. آپ کے آئی ڈی کارڈ کا اس کو پہلے پتہ ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، موبائل اس کے ہاتھ میں ہے، تو وہ او ٹی پی کوڈ آیا، اس نے اس کو بتا کے آپ کے نام پہ موبائل لے لیا. تو یہ پیور آپ کی پرائیویسی والی چیزیں ہیں، ان کی حفاظت کرنی ہے اور ان پہ نیگلیجنسی نہیں کرنی. کل کو پھر یہ کوئی عذر نہیں مانے گا کہ جی اچھا جی وہ جب اسٹامپ جاری لیا گیا تو میرا موبائل اس کے پاس تھا، میری سم اس کے پاس تھی، میرا آئی ڈی کارڈ اس کے پاس تھا، تو پھر کسی نے آپ کی نہیں سننی ہے. باتیں نہیں سنی جائیں گی، نہ مانی جائیں گی. پریکٹیکل جو ہو چکا وہ بالکل اسی طرح ہے. تو لہذا اس سے بھی کیا ہے کہ اب نہ تو 2 نمبر رجسٹریاں تیار ہوں گی، نہ 2 نمبر ہبہ نامے تیار ہوں گے، نہ کرایہ داریاں تیار ہوں گی، اور نہ جو ہے وہ اس کی بیس پہ آگے لوگوں کی پراپرٹیوں کی رجسٹریاں بنے گی، نہ اس کی بنا پہ لوگوں کی پراپرٹیوں پر قبضے کیے جائیں گے. یعنی چیزیں جو ہے نا، پنجاب گورنمنٹ نے، چیف منسٹر پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ نے، میں سمجھتا ہوں کہ جتنی سپیڈ سے چیزوں کو جو ہے وہ سٹیٹس کو سے نکال کے، روایتی انداز سے نکال کے، پیپروں سے، کاغذوں سے نکال کے ٹیکنالوجی کے ساتھ، ڈیجیٹلائزیشن کے ساتھ منسلک کیا ہے، یہ وہ قابل تحسین ہے ان کا اقدام، اور میں ان کو جو ہے وہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں. کمبو صاحب ایسا تو نہیں ہوگا جیسے پہلے لوگ کہتے تھے کہ پاکستان میں کوئی بھی ٹیکنالوجی بعد میں آتی ہے، اس کا توڑ، اس کا حل پہلے آ جاتا ہے، تو اس کا تو کوئی توڑ اور حل نہیں. اس میں دیکھیں ٹیکنالوجی میں ہوتا پتہ کیا ہے، آپ دیکھیں آپ کچھ چیزیں جیسے ہم نے کہا کہ آپ اپنا موبائل اپنے ہاتھ میں رکھیں، اپنا آئی ڈی کارڈ اپنے ہاتھ میں رکھیں، اپنی پرسنل انفارمیشن کسی سے شیئر نہ کریں. آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو، مجھے، سب کو جو ہے صبح سے لے کے رات تک مثلا درجنوں کالیں آتی ہیں، ایس ایم ایس آتے ہیں کہ جی آپ کا نام نکل آیا، ہم جائز کیسے سے بات کر رہے ہیں، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے ہم بات کر رہے ہیں، آپ کو جناب آن لائن شاپنگ کے لیے جو رنگ برنگی جو ہے وہ لالچیں دی جا رہی ہوتی ہیں، یا کوئی ایسا آ جاتا ہے کہ جی وہ مجھے پیسے ادھار چاہیے، یا بعد کا آپ کا واٹس ایپ ہیک کر لیا جاتا ہے اور وہاں سے پھر آپ کے نام پہ لوگوں سے پیسے مانگے جاتے ہیں. تو یہ احتمال تو ہے کہ دیکھیں سائبر اٹیک جو ہے جب چیزیں پوری دنیا کو اس کا سامنا کرنا جب چیزیں ڈیجیٹلائزیشن کی طرف جائیں گی تو پھر سائبر اٹیک جو ہونا یہ کوئی مثلا معیوب نہیں ہے، لیکن ہم نے، آپ نے، سب نے جو ہے اس چیز کی حفاظت کرنی ہے کہ جو سیکیورٹی جو ہے نا اس کی بابت جو ہمارے کرنے والے کام ہیں وہ ہم کریں. یعنی کہ سارا کچھ ریاست پہ نہیں ڈالنا، کچھ اپنی بھی ذمہ داری نہیں کرنا. مثلا ریاست آپ کو ایک سہولت دیتی ہے، ایک ٹیکنالوجی دیتی ہے، چیزیں ڈیجیٹلائزیشن کی طرف لے کے آتی ہے، ریاست ساتھ گائیڈ لائن دیتی ہے، ریاست ساتھ ایس او پیز دیتی ہے، وہ آپ نے کرنی ہے. جہاں پہ آپ کی غفلت ہوگی پھر آپ ریاست کو مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے. تو لہذا یہ چیزوں کے فائدے زیادہ ہیں، نقصانات اس صورت میں ہی ہوتے ہیں کہ جب یا تو ادارے کے اندر سے ملی بھگت ہو جائے. اکثر دیکھیں کہ لوگوں کے اکاؤنٹ سے پیسے نکل جاتے ہیں، مثلا ایک بندہ ہے جو اس نے اپنے موبائل پہ آن لائن بینکنگ آن نہیں کی ہوتی، کسی طریقے سے ان کی انفارمیشن جو ہے وہ لیک ہوتی ہیں، یا اس طرح کالے کر کے اس کی انفارمیشن لی جاتی ہے، پھر اندر سے بندے ملے ہوتے ہیں تو گینگ بنے ہوتے ہیں، تو پھر وہاں پہ آن لائن بینکنگ بھی آن کر لی جاتی ہے، پھر ان کے اکاؤنٹ سے پیسے نکال لیے جاتے ہیں. تو بہرحال اس میں بھی دیکھا جائے غلطی تو پھر یوزر کی ہے نا، یوزر کو آپ نے لاپرواہی کی تو معاملہ دیکھیں. یوزر جو ہے نا، جب تک یوزر جو ہے نا
مثلا اپنی لاپرواہی اس کو کہہ لیں یا اس کی انوسنسی کہہ لیں یا اس کی کم علمی کہہ لیں، کسی بھی صورت میں شہریوں کو میں آگاہ کروں گا، باخبر کروں گا کہ آپ میکسیمم ان نون نمبر کی کالیں اٹینڈ نہ کریں۔ بعد کا آپ سے بات کرنے کے دوران بھی جو ہے نا بہت ساری چیزیں جو ہے نا آپ کی ان کے پاس چلی جاتی ہیں، آپ نہ بھی ان سے شیئر کریں، تو آپ میکسیمم ان نون کال سے اوائڈ کریں۔ اپنی انفارمیشن ٹیلی فون پہ، اپنی فیملی کی انفارمیشن، اپنا آئی ڈی کارڈ نمبر، اپنا موبائل نمبر بالکل شیئر نہ کریں۔ آپ کوئی کہے کہ میں آپ کے بینک سے بات کر رہا ہوں، میں جی پوسٹل کمپنی سے بات کر رہا ہوں، آپ کا پارسل ہے، آپ وہاں جا کے جو بھی کرنا ہے اس دفتر میں کریں۔ آپ جو بھی انفارمیشن، آپ اپنے بینک میں جائیں، آپ نادرا کے پاس جائیں، آپ پاسپورٹ آفس جائیں، آپ کوریئر کمپنی آفس جائیں، وہاں پہ فزیکلی جائیں، اگر جو بھی بات کرنی ہے ان کے نمائندے سے کریں۔ کم از کم یہ تو پتا ہونا کہ یہ وہاں پہ آتھورائز بندہ، ٹیلی فون پہ کون سی کسی کی شکل نظر آ رہی ہوتی ہے، وہ فراڈ سے بعد کا ایسا نظر آ رہا ہوتا ہے کہ واقعی یہ نمبر بینک کا ہے، واقعی یہ جائز کمپنی والوں کا ہے، واقعی جو ہے وہ پی ٹی سی ایل والوں کا ہے، لیکن وہ فراڈ ہوتا ہے۔ اکثر دیکھیں آپ کو کالیں آئیں گی، بینک کی طرف سے کال آئے گی یا جو ہے وہ میسیجز آ رہے ہوں گے آپ کو، جو نمبر آپ کے پاس رجسٹرڈ ہوتا ہے کہ آپ نے اس طرح کی کالوں کا جواب نہیں دینا، اس طرح کی کالوں میں اپنی انفارمیشن شیئر نہیں کرنی، ورنہ آپ ایک کلک پہ بیٹھے ہیں۔ یہ جتنا فاسٹ ہے نا ڈیجیٹلائزیشن اور ٹیکنالوجی، آپ کے کروڑوں لاکھوں روپے ایک کلک پہ ہیں۔ مثلا روایتی انداز میں یہ تو ہوتا ہے نا کہ آپ نے چیک پہ سائن کیے، انگوٹھے کیے، وہاں پہ گئے نکلوائے، وہاں ورنہ نہیں۔ یہاں پہ جو ہے وہ آپ سیکنڈز میں آپ کو زیرو کر دیں گے، آپ کی چیزیں ادھر سے ادھر ہو جاتی ہیں۔ تو یہاں پہ جو ہے ہم سب پہ رسپانسبلٹی ہے کہ جتنی چیزیں فاسٹ ہیں اتنی زیادہ احتیاط کا لیول بھی ہمیں بڑھا دینا چاہیے۔ تھینک یو ویری مچ نصیر کمبو صاحب، آپ نے عوام کو وہ باتیں بتائیں جو عوام سننا چاہتی تھی، اور اس میں اویئرنیس ہے، یعنی کہ گرین پراپرٹی سرٹیفکیٹ ہے وہ بھی ضروری ہے، اور او پی ٹی جو کوڈ ہے وہ بھی، اگر آپ تو کوئی چیز خرید رہے ہیں، اسٹامپ پیپرس نکلوا رہے ہیں، پھر بتائیں، ادروائز کسی کو نہ بتائیں۔ جی ناظرین، بالکل سینئر قانون دار نصیر کمبو صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، حالانکہ آج ان کا بیزی ڈے تھا، ہائی کورٹ میں ان کو ریکویسٹ کی یہ ہمارے پاس آئے آپ کے لیے۔ یہ ساری انفارمیشن ہم نے آپ کے لیے اکٹھی کی کہ پراپرٹی کو آپ کیسے سیف کر سکتے ہیں۔ بہت سارے بزرگوں نے ہم سے یہ سوال کیا تھا کہ ہم اسے کیسے اپلائی کر سکتے ہیں۔ آپ اسے آن لائن بھی اپلائی کر سکتے ہیں اور فزیکلی جا کے بھی ڈاکومنٹ سبمٹ کروا سکتے ہیں، اور او پی ٹی جو بھی اسٹامپ، اگر آپ کو کوئی وائنڈر کہتا ہے کہ یہ اسٹامپ لے آیا ہے تو وہ جعلی ہوگا، غلط ہوگا۔ اب او پی ٹی آپ کے موبائل نمبر پہ آئے گا، آپ کے آئی ڈی کارڈ کے بعد موبائل نمبر پہ آئے گا، وہ آپ 4 ڈیجٹ بتائیں گے تو پھر اسٹامپ پیپر، چاہے وہ رجسٹری کے ہوں، چاہے وہ ایگریمنٹ ٹو سیل کے ہوں، جو بھی ایگریمنٹ ہوگا، چاہے بیان حلفی ہی ہو، وہ 4 ڈیجٹ کے بعد پھر ایشو کیا جائے گا۔ پروگرام کا فیڈ بیک دیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلے پروگرام کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔